साहब पूल ले लेना, कल से कुछ नहीं खाया मैंने, अल्लाह आपका भला करेगा। बस चंद रुपयों की तो बात है। सिग्नल पर खड़ी उस तीखे नकोश वाली लड़की की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। वो ज़रियाब शाह की बंद गाड़ी के शीशों से टकराई थी। ज़रियाब ने बेजारी से वॉलेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नजर उस लड़की की मैली कुचैली वॉस्किट की जेब से झांकती सिगरेट की डिबिया पर पड़ी तो उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभरी। उसने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाकर वो डिबिया उसके हाथ से छीन ली। तुम सिगरेट पीते हो? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि कल से कुछ नहीं खाया? यकीनन आइस और हेरोइन का नशा भी करती होगी। ऐसी लड़कियां मास्टरे का नासूर हैं। ज़रियाब का लहजा किसी कोड़े की तरह उस पर बरसा था। वो लड़की जब तक मिस्कीनी की तस्वीर बनी थी अचानक साकित रह गई। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक उभरी। हवालदार, इसे गाड़ी में डालो, इसका नशा मैं थाने जाकर हरण करता हूँ। ज़रियाब ने पीछे बैठे एहलकार को हुक्म दिया। वो लड़की बुरी तरह हड़बड़ा गई। नहीं साहब, अल्लाह की कसम मैं नशा नहीं करती। ये डिबिया तो मुझे सड़क पर गिरी हुई मिली है, मैंने तो बस उठा ली थी, मुझे जाने दे साहब। वो हड़बड़ा रही थी लेकिन ज़रियाब शाह की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। सच और झूठ की तमीज करने वाली उसकी पेशावराना नजरें अचानक उसकी गर्दन के दाएं तरफ बने एक स्याह निशान पर जा ठहरी। वो निशान ज़रियाब के दिल की धड़कनें रोक देने के लिए काफी था। ये बिल्कुल वैसा ही पैदाइशी निशान था जो उसके चचाजाद और मनकूहा ईमान की गर्दन पर था। वो ईमान जो 10 साल पहले एक मेले में 6 साल की उम्र में गायब हुई थी। ज़रियाब को सीना धुंकने की तरह चलने लगा। उसने गहरा सांस लिया और अपने लहजे को मसनूई तौर पर नॉर्मल किया। थाने नहीं ले जा रहा तुम्हें, मुझे अपने घर के लिए एक मुलाजमा की जरूरत है। दादी बीमार है, अगर उनका ख्याल रखोगी तो माहाना 10,000 दूंगा। बोलो, करोगी नौकरी? इस लड़की के चेहरे पर पहले हैरत आई और फिर गुस्से की सुर्खी छा गई। साहब, जिस्म नहीं बेचती मैं, खरीदना है तो फूल खरीदें वरना अपनी राह लें। मुझे पुलिस वाला समझकर डराने की कोशिश न करें। ज़रियाब के चेहरे पर भी सुर्खी दौड़ गई। गलत ना समझो लड़की, मैं तो सिर्फ काम की बात कर रहा हूं। सड़कों पर रुलने से बेहतर है कि इज्जत की छत के नीचे रहो। वो लड़की चंद लम्हे सोचती रही, फिर शायद भूख और थकन ने उससे हरा दिया। वो खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई। ज़रियाब ने आईने में उसका चेहरा देखा। उसे लग रहा था कि वक्त साकित हो गया। नाम क्या है तुम्हारा और तुम्हारे घर वाले कहाँ होते हैं? ज़रियाब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। उसका लहजा कदरे नर्म था मगर अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वो लड़की खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे से लहजे में बोली, नाम ईमान है मेरा, माँ बाप तो बचपन में मर गए थे। एक आंटी है जिन्होंने मुझे पाला पोसा, अब वो बूढ़ी हो गई हैं तो मैं ये फूल बेचकर उनका पेट पालती हूँ। ईमान का जवाब सुनकर ज़रियाब के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। नाम भी वही था, निशान भी वही था और उम्र का अंदाज भी ठीक बैठ रहा था। अपनी आंटी का पता बताओ, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम अब मेरे यहाँ काम करोगी। उसने मोबाइल निकालकर अपने मातहत को मैसेज किया कि इस एड्रेस की मुकम्मल तफ्तीश की जाए। जैसे ही वो फ्लैट पर पहुंचे ईमान के कदम लड़खड़ा गए। साहब, आपकी दादी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। उसने खाली फ्लैट को देखते हुए शक भरे लहजे में पूछा। वो भी अस्पताल में है, कल सुबह तक आ जाएंगी। तुम तब तक इस कमरे में आराम करो। ज़रियाब ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। नहीं साहब, मुझे वापस जाना है, मेरी आंटी इंतजार कर रही होंगी, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। वो पलटी मगर ज़रियाब ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने कहा ना तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी आंटी को इत्तला मिल जाएगी। अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज की गरज ने ईमान को सहमने पर मजबूर कर दिया था। आप मुझे यहां कैद कर रहे हैं, ये कैसी नौकरी है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ज़रियाब ने उसके सवाल को नजरअंदाज किया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। वो नहीं चाहता था कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो ये लड़की इसकी नजरों से दूर हो। वो सोफे पर ढह गया और सर हाथों में गिरा लिया। क्या वाकई ये वही ईमान थी? क्या कुदरत ने उसे इस तरह से दोबारा उसके सामने ला खड़ा किया था? उसके जहन में 10 साल पुरानी वो छोटी सी बच्ची घूम गई जो उसके पीछे पीछे भागा करती थी और आज वो सड़कों पर फूल बेच रही थी। ज़रियाब के दिल में एक टीस सी उठी। उसने फोन उठाया और मातहत को दोबारा कॉल की। मुझे हर सूरत 1 घंटे में इस औरत की तफसीलात चाहिए। वो लड़की कहाँ से मिली है, इसे उसका माजी क्या है, सब कुछ। उसने हुक्म दिया और फोन पटक दिया। रात भर सिसकियां लेने के बाद सुबह जब ईमान की आंख खुली तो उसका सर भारी था। सामने मेज पर रखा खाना वैसे ही पड़ा था जैसे रात को लाया गया था। कमरे का दरवाजा खुला और ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन के साए गहरे थे।
کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ خود کو بیمار کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو ایمان اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، میں سب سمجھتی ہوں، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانے دیں ورنہ میں اتنا شور مچاؤں گی کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ چلانے لگی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ دریافت نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی مگر وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ایمان، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، پولیس کی وردی پہن کر غریبوں کو شکار کرتے ہو، تم جیسے لوگوں کو خدا پوچھے گا۔ اس نے دریافت کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تو دریافت کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ایمان کے گال پر رسید کیا تو تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ ایمان کا سر گھوم گیا اور وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں تھم گئیں اور وہ ہکا بکا دریافت کو دیکھنے لگی۔ تمیز سے بات کرنا سیکھو، میں جو کر رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اگر ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دریافت نے اسے انگلی کے اشارے سے ڈرایا۔ وہ خوفزدہ ہو کر کونے میں دبک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ دریافت اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا مگر اس وقت سختی ضروری تھی، اسی لیے اس کی فون کی بیل بجی۔ سر، تفتیش مکمل ہو گئی ہے۔ ماتحت کی آواز سن کر دریافت کمرے سے باہر نکل آیا۔ بتاؤ کیا معلوم ہوا؟ سر، وہ عورت جس کا اس نے بتایا تھا وہ دراصل ایک پیشہ ور اغوا کار ہے۔ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس لڑکی سے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 10 سال پہلے اس نے ایک بچی کو اسی علاقے کے میلے سے اٹھایا تھا جہاں سے آپ کی کزن گم ہوئی تھی۔ اس عورت کا ریکارڈ بہت خراب ہے، وہ بچوں سے بھیک منگوانے اور پھول بکوانے کا کام کرتی ہے۔ دریافت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ ایمان ہی تھی، اس کی اپنی ایمان، جو پچھلے 10 سال سے ایک جہنم میں زندگی گزار رہی تھی۔ دریافت کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے فون بند کیا اور دوبارہ کمرے کی طرف مڑا۔ دریافت دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو ایمان اب بھی فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایمان، میری بات غور سے سنو۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا، اس کے لیے معذرت، لیکن جو حقیقت میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ تمہیں سننی ہوگی۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے اعتباری تھی۔ جسے تم اپنی آنٹی سمجھتی ہو تمہاری کوئی نہیں ہے۔ اس نے تمہیں 10 سال پہلے اغوا کیا تھا۔ یہ دیکھو اس عورت کی فائل اور اس کا کرمنل ریکارڈ۔ دریافت نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھ دیا تو ایمان نے لرزتے ہاتھوں سے تصاویر دیکھی۔ وہ عورت جو اسے ماں کی طرح لگتی تھی، اس کی تصویر پولیس کے اشتہارات میں تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، وہ مجھے پیار کرتی ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ پیار نہیں تھا ایمان، وہ تمہیں ایک مشین کی طرح استعمال کر رہی تھی۔ اس نے تمہیں تمہارے اصلی ماں باپ سے چھینا تھا۔ وہ جگہ جہاں سے تمہیں اٹھایا تھا وہی جگہ ہے جہاں سے میری کزن گم ہوئی تھی۔ دریافت کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ ایمان کا دماغ سن ہو گیا۔ 10 سال کا سچ اس کے سامنے ایک بھیانک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ تو میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے، اس نے تڑپ کر پوچھا۔ دریافت نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن تم اب اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم سے چھین لیا گیا۔ ایمان کو صدمہ لگا، دھڑام سے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی پوری زندگی کا ایک دھوکہ نکلی تھی۔ جس عورت کو وہ مسیحا سمجھتی تھی وہ اس کی زندگی کی قاتل نکلی۔ دریافت نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود اس کا منگیتر ہے۔ وہ چاہتا تو پہلے ایمان اس حقیقت کو ہضم کر لے۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی کہ اس کا خیال رکھے۔ دریافت کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ اس نے ایمان کو ایک ایسی لڑکی بنانا تھا جس پر فخر کیا جا سکے، اسے تعلیم دلانی تھی اور اسے اس معاشرے کے برابر لانا تھا۔ لیکن اسے گھر والوں سے چھپانا بھی ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی کے لوگ اتنی آسانی سے ایک سڑک پر پھول بیچنے والی کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ ان کے اپنے خون کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک ایمان بدل نہیں جاتی وہ اسے کسی کے سامنے نہیں لائے گا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میری دادی کے پاس لے جائیں، مجھے اس قید خانے میں ایک پل نہیں رہنا۔ اگر میں ان کی پوتی ہوں تو میرا حق ہے کہ میں ان کے پاس رہوں۔ ایمان کی آواز میں برسوں کی محرومی اور اچانک ملنے والی پہچان کا کرب شامل تھا۔ وہ دریافت کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق مانگ رہی تھی، لیکن دریافت شاہ کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ دادی ابھی بہت بیمار ہے ایمان۔ سچ تو یہ ہے کہ جس حالت میں تم ہو میں تم اس حالت میں حویلی نہیں لے کر جا سکتا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے لیے کچھ اصول ہیں، نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں ایک سڑک سے آئی ہوئی لڑکی سمجھ کر حقارت سے دیکھیں۔ تمہیں خود کو ان کے قابل بنانا ہوگا۔ دریافت کا لہجہ دو ٹوک تھا۔
وہ جانتا تو اس کے خاندان کی روایت پسندی ایمان کے لیے زہر ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اسے ایک پڑھی لکھی اور باوقار خاتون بنانا چاہتا تھا، تاکہ کل کو جب وہ اسے اپنی شریک حیات بنا کر حویلی لائے تو کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ تو کیا اب آپ طے کریں گے کہ میں کس قابل ہوں اور کس کے نہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ ایمان نے تڑپ کر پوچھا تو زریاب نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ شخص جو تمہیں اس جہنم سے نکال لایا ہے۔ اب بحث بند کرو۔ میں نے تمہارا داخلہ شہر کے بہترین ہاسٹل والے اسکول میں کروا دیا ہے۔ تم وہاں رہو گی، پڑھو گی۔ جب تم اپنی تعلیم مکمل کر لو گی تب میں تمہیں خود دادی کے پاس لے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ایمان کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک انجانے خوف اور ادھوری امید کے ساتھ زریاب کے فیصلے کے سامنے سر جھکا گئی تھی۔ اسے ہاسٹل بھیج دیا گیا تھا جہاں زریاب خود اس کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتا۔ وہ وقت نکال کر اس سے ملنے جاتا، اسے کتابیں لا کر دیتا، اس کی تربیت میں کسی باپ یا بڑے بھائی کی طرح مگن رہتا۔ ایمان اس کی اس بے لوث ہمدردی کو انسانیت سمجھتی رہی۔ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ زریاب اسے صرف ایک کزن کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی اس منکوہہ کی حیثیت سے تراش رہا ہے جس کا نکاح بچپن میں اس کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ وقت کی دھول آہستہ آہستہ اس کے زخموں کو بھرنے لگی تھی، مگر زریاب کی شخصیت کا زہر اس کے دل پر نقش ہوتا جا رہا تھا۔ ایمان کے لیے ہاسٹل کے ابتدائی دن کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ جس لڑکی نے ساری زندگی سڑک کی دھول اور کھلے آسمان تلے گزاری ہو، اس کے لیے چار دیواری کے نظم و ضبط میں خود کو ڈھالنا ناممکن لگتا تھا۔ اسے کتابوں کے الفاظ کالے ناگ لگتے جو اسے ڈسنے کو دوڑتے۔ کئی بار اس نے ہاسٹل سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر بار زریاب کی بھاری آواز اور اس کی ٹھوڑی کو چھوتی سخت انگلیاں یہ یاد کرواتی جو اسے معیار سکھانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ زریاب ہر ہفتوں سے ملنے آتا تو اس کے لیے سڑک کے کنارے بکنے والے چٹپٹے چنے یا گول گپے ضرور لاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایمان کی روح اب بھی اسی سڑک پر بھٹکتی ہے۔ آہستہ آہستہ زریاب کی خاموش ہمدردی نے ایمان کے اندر کی باغی لڑکی کو مٹا کر ایک ایسی طالبہ کو جنم دیا جس کی آنکھوں میں اب پھولوں کی ٹوکری نہیں بلکہ سنہری مستقبل کے خواب تھے۔ وہ زریاب کے سامنے آنے سے پہلے کئی بار آئینے میں خود کو دیکھتی، اس کی پسند کے مطابق اپنے دوپٹے کو درست کرتی اور اس کی زبان سے نکلنے والی تعریف کے ایک لفظ کے لیے گھنٹوں کتابوں میں سر کھپاتی۔ یہی وہ وقت تھا جب اسے احساس ہوا کہ زریاب شاہ اس کے لیے صرف ایک سہارا نہیں بلکہ اس کی کل کائنات کا وہ محور ہے جس کے گرد اس کی پوری دنیا گھومتی ہے۔ مبارک ہو مس ایمان، آج آپ باقاعدہ گریجویٹ ہو گئی ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو سگنل پر پھول بیچتی تھی۔ زریاب نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ایمان کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ برسوں کے اس سفر نے اسے ایک پر اعتماد اور خوبصورت دوشیزہ میں بدل دیا تھا۔ وہ اب زریاب کی شخصیت اور اس کے انداز کی اس حد تک عادی ہو چکی تھی کہ اسے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ زریاب کی مرضی سے جوڑنے میں سکون ملتا تھا۔ یہ سب تو آپ کی بدولت ہے زریاب صاحب۔ اگر اس دن آپ مجھے اس سگنل سے نہ اٹھاتے تو شاید آج میں کسی فٹ پاتھ پر مر چکی ہوتی۔ لیکن ایک بات کا گلہ ہمیشہ رہے گا، آپ نے کبھی مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملوایا، کیوں؟ ایمان نے گاڑی میں بیٹھتے وہی پرانا سوال دہرایا جو وہ پچھلے کئی سالوں سے پوچھ رہی تھی۔ زریاب نے گاڑی ایک پرتعیش ریسٹورنٹ کے سامنے روکی اور گہرا سانس لیا۔ آج تمہارے ہر گلے کا جواب مل جائے گا ایمان۔ چلو آج کی شام ہم اپنی کامیابی کے نام کرتے ہیں۔ ڈنر کا ماحول انتہائی رومانٹک تھا۔ مدھم موسیقی اور شمع کی روشنی میں زریاب نے اچانک ایمان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ستائش تھی جسے ایمان اب تک سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ ایمان، میں نے تمہیں صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر نہیں پالا بلکہ تم میری وہ ضرورت بن گئی ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ کیا تم اپنی زندگی کا اگلا سفر میرے ساتھ طے کرنا چاہو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ایمان نے لاشعوری طور پر برسوں انتظار کیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے خوشی کے آنسوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا۔ زریاب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اسے ڈھیروں شاپنگ کرائی اور پھر گاڑی کا رخ گاؤں کی طرف موڑ لیا۔ چلو ایمان، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے اپنوں سے ملواؤں۔ اب تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اب کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ایمان کا دل بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ وہ اپنی دادی اور اپنے گھر سے ملنے کے تصور سے ہی نہال تھی۔
اسے کیا معلوم تھا کہ حویلی کی دہلیز پر اس کے لیے خوشیوں کے ساتھ ساتھ کئی تلخ حقائق بھی منتظر ہیں۔ یہ کون ہے زریاب؟ اور اسے اس طرح دلہنوں کی طرح سجا کر تم حویلی کیوں لائے ہو؟ کہ تمہیں خاندان کی روایات کا کوئی پاس نہیں رہا؟ حویلی کے بڑے ہال میں جیسے ہی زریاب ایمان کے ساتھ داخل ہوا تو اس کی ماں نصرت بیگم کی کڑک دار آواز گونجی۔ حویلی کے تمام افراد وہاں موجود تھے۔ دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے حیرت سے اس نئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو حیا اور روب کا ایک انوکھا امتزاج تھی۔ زریاب نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، یہ کوئی غیر نہیں ہے ماں، یہ ہماری ایمان ہے، چچا فاروق کی بیٹی، جو کئی سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈ لایا ہوں اور اسے تعلیم دلوا کر اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اس حویلی کی بہو بن سکیں۔ زریاب کے اس انکشاف پر پورے ہال میں ایک سناٹا طاری کر دیا تھا۔ سب کے چہرے شوق تھے، سفید پڑ گئے تھے۔ دادی ماں تو روتی ہوئی آگے بڑھی اور ایمان کو گلے سے لگا لیا، لیکن ایمان خود ایک جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے زریاب کے لفظوں نے جتنا سکون دینا تھا اس سے زیادہ دکھ دیا تھا۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ آپ جانتے تھے کہ میں کون ہوں؟ آپ نے برسوں مجھے یہ کہہ کر ہاسٹل میں رکھا کہ میں اکیلی ہوں، جبکہ میرا پورا خاندان یہاں موجود تھا۔ آپ نے میری جذباتی وابستگی کا فائدہ اٹھایا زریاب صاحب۔ ایمان کی آواز غصے سے لرز رہی تھی، وہ سب کے سامنے زریاب پر پھٹ پڑی تھی۔ اس کی محبت اب ایک دھوکہ لگ رہی تھی۔ دوسری طرف نصرت بیگم کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو رہا تھا۔ انہیں ایمان کا ملنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ان کے ذہن میں پرانی دشمنی اور حسد کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ لڑکی ہماری ایمان نہیں ہو سکتی زریاب، تم اسے کسی سڑک سے اٹھا کر لائے ہو اور اب اسے ہم پر تھوپنا چاہتے ہو۔ ایسے اس گھر کی بہو تو دور کی بات، اس گھر کی بیٹی بھی تسلیم نہیں کرتی۔ نصرت بیگم کی نفرت ایمان کے لیے پہلا بڑا جھٹکا تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جس جنت کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہاں تو پہلے سے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ وہ زریاب کی طرف مڑی جس کی آنکھوں میں پشیمانی اور ضد کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور ایک کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی ایک بار پھر کسی فٹ پاتھ کی دھول بن گئی ہے۔ رات کی تاریکی حویلی پر چھا چکی تھی، مگر ایمان کے کمرے میں روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے زریاب کی محبت اور اس کے جھوٹ کے درمیان فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو زریاب شاہ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا موڈ انتہائی جارحانہ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی لالی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے مجھے اس طرح جھڑکنے کی؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ اگر میں سچ بتا دیتا تو تم آج اس حویلی میں نہیں بلکہ کسی کباڑ خانے میں ہوتی۔ زریاب اس کے قریب آیا۔ اس کا لہجہ تند اور تیز تھا۔ ایمان ڈر کر پیچھے ہوئی، لیکن زریاب نے اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے کمرے میں اس طرح آنے کا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ ایمان نے مزاحمت کی تو زریاب کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ حق کی بات کرتی ہوں، تم میرے نکاح میں ہو ایمان، بچپن سے تم میرے نام پر لکھی گئی ہوں۔ میں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں بنایا ہے، اور اب تم مجھ پر ہی روپ جھاڑ رہی ہوں۔ میں آج اپنا رشتہ جتانے آیا ہوں، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اس کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ ایمان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ زریاب کو نہیں جانتی تھی، یہ تو کوئی اور جنونی شخص تھا جو اپنی انا کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوا، ایمان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کی سسکیاں سن کر زریاب کی گرفت اچانک ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے ایمان کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف اور معصومیت کو دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ ایمان کے دل میں ایک ایسا خوف اور سوال چھوڑ گیا جس کا جواب اب اسے خود ڈھونڈنا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے دوسرے کونے میں نصرت بیگم اپنے فون پر کسی سے سرخوشی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی واپس آ گئی، اسے دوبارہ غائب کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ زریاب کی زندگی اور جائیداد پر قابض ہو جائے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ابھی آزمائشوں کا سفر ختم نہیں ہوا۔ پس پردہ ایک ایسی چال چل رہی تھی جو ایمان کے وجود کو ایک بار پھر خطرے میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ رخصتی اگلے ہفتے ہوگی، میں اب مزید کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ ایمان اس گھر کی بیٹی ہے اور بہو بھی۔ دادا جان کا فیصلہ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرایا۔
تو نزہت بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ تڑپ کر کھڑی ہوئی. یہ نہیں ہو سکتا ابا جی. آپ ایک ایسی لڑکی کو اس گھر کے مستقل بہو کیسے بنا سکتے ہیں جو کئی سال سڑکوں پر آوارہ پھرتی رہی ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا کردار کیسا ہے. ان کی زہریلی آواز نے حویلی کے پرسکون ماحول میں آگ لگا دی. زریاب شاہ جب تک خاموش کھڑا تھا اپنی ماں کی بات پر تڑپ اٹھا. ماں آپ زبان کو لگام دیں، وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے. زریاب کی گرج نے سب کو خاموش کر دیا، مگر نصرت بیگم کے دل میں لگی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. مہندی سے ایک رات پہلے جب حویلی میں خوشیوں کا شور تھا، ایمان اپنا پانی کا گلاس لینے کچن کی طرف بڑھی. تبھی اسے اسٹڈی روم میں زریاب اور اس کی ماں کی اونچی آوازیں سنائی دی. وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی. زریاب میری بات مان جاؤ، اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لائق نہیں ہے. نصرت بیگم کی آواز میں التجا اور غصہ دونوں شامل تھے. کبھی نہیں ماں، میں ایمان سے محبت کرتا ہوں اور وہ میری منکوحہ ہے. زریاب کا دو ٹوک جواب تھا. محبت؟ نصرت بیگم استہزائیہ قہقہ گونجا. کچھ سالوں پہلے تو وہ تمہیں اتنی ناپسند تھی کہ اس سے تمہاری جان چھڑوانے کے لیے میں نے جان بوجھ کر اسے اغوا کروایا تھا. میں نے اس کے گم ہونے کا ناٹک کیا تاکہ تم اس بوجھ سے آزاد ہو سکو، اور اب تم اسی لڑکی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو. اگر وہ اس گھر میں آئی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی. تمہاری شادی میری پسند سے ہوگی، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا. اس کی سانسیں رکنے لگی تھی. جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی رہی، اسی کی ماں اس کی زندگی کی سب سے بڑی لٹیری نکلی. زریاب کا اگلا جملہ ایمان کے دل میں خنجر کی طرح اترا. جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا. زریاب کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی، یا شاید کوئی گہری چال. مگر ایمان نے صرف اتنا ہی سنا اور الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی. اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی اندھیرے گڑھے میں گر گئی ہے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا. تمہیں اس لڑکی کی ماں سے نفرت تھی نا نصرت، اور تم نے اس کا بدلہ اس معصوم بچی سے لیا. یہ ماضی کے وہ سائے تھے جب حویلی کے ہر کونے میں رقص کر رہے تھے. برسوں پہلے جب ایمان کے والد فاروق نے نصرت کی بہن فرحت کو چھوڑ کر اپنی دوسری کزن یعنی ایمان کی ماں سے شادی کی تھی، تب سے نصرت کے دل میں نفرت کا بیج بویا گیا تھا. اگرچہ ایمان کی والدہ بھی کزن ہی تھی، مگر نصرت کی بہن فرحت اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی تھی. اس خودکشی نے نصرت کے دل میں ایمان کے پورے خاندان کے لیے زہر بھر دیا تھا. پھر جب ایمان پیدا ہوئی تو نصرت کو اس ننھی جان سے بھی ہمدردی نہ ہوئی. وقت گزرتا گیا. ایک حادثے میں ایمان کے ماں باپ انتقال کر گئے. تب نصرت کو تھوڑا سکون ملا کہ چلو دشمن کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا. مگر دادا جان نے جائیداد کو بچانے اور خاندان کو جوڑنے کے لیے 6 سال کی ایمان کا نکاح 19 سال کے زریاب سے کر دیا. یہ نکاح زریاب اور نصرت دونوں کے لیے ایک ناگوار بوجھ تھا. زریاب اس وقت نوکری کے آغاز میں تھا اور اس بندھن کو نہیں مانتا تھا. نصرت تو ہر صورت ایمان کو زریاب کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی. وہ نہ صرف ایمان سے نفرت کرتی تھی بلکہ اسے اس جائیداد کے حصے سے بھی محروم کرنا چاہتی تھی جو اسے اپنے باپ کی طرف سے ملنا تھا. میں اس لڑکی کو اس حویلی کی ملکہ بنتے نہیں دیکھ سکتی. نصرت اکثر تنہائی میں اپنی بہن فرحت کی تصویر سے یہی تکرار کرتی تھی. جائیداد کی ہوس اور پرانی دشمنی نے نصرت کو ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس نے ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی. اس نے سوچا تھا کہ اگر ایمان غائب ہو جائے گی تو زریاب کی زندگی بھی سنور جائے گی اور جائیداد بھی انہی کے ہاتھ سے نہیں جائے گی. یہ وہ خاندانی رنجشیں تھیں جن کا ایندھن ایمان کو بنایا گیا تھا. زریاب اگرچہ اس وقت خاموش رہا تھا مگر اس کے دل میں بھی اس بچی کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی. لیکن وقت بدلتا ہے، احساسات بدلتے ہیں، مگر لکھی ہوئی تقدیر اور ماضی کے گناہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے. ایمان آج ان تمام تلخ حقیقتوں کے حصار میں کھڑی تھی جہاں ہر رشتہ ایک جھوٹ اور ہر ہمدردی ایک فریب معلوم ہو رہی تھی. میں نے اسے ایک ایسی عورت کے حوالے کیا تھا جو بچوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتی تھی. میں چاہتی تھی وہ کبھی واپس نہ آئے. نصرت بیگم کا یہ طرف برسوں پرانا تھا جب وہ ایمان کو گھمانے کے بہانے میلے میں لے گئی تھی. وہاں انہوں نے کچھ پیسوں کے عوض ایمان کو ایک ایسی عورت کے حوالے کر دیا جو بچوں کو اغوا کرتی تھی. ایمان روتی رہی، پکارتی رہی، مگر نصرت نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ حویلی واپس آئی اور ایمان کی گمشدگی کا واویلا مچا دیا. پورا خاندان اسے ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ
عورت ایمان کو لے کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اگرچہ اس کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر 6 سال کی ایمان کو اپنا نام یاد رہا۔ اس اذیتناک زندگی کی عادی ہو گئی تھی، اسے بھیک مانگنے اور پھول بیچنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کے چہروں کو بھولنے لگی، مگر اپنا نام نہیں بھولی۔ دوسری طرف ایمان کی گمشدگی کے بعد زریاب پہلے تو پرسکون ہوا کہ ایک بوجھ ہٹ گیا، مگر پھر ایک دن اس نے اپنی ماں اور نانی کی گفتگو سن لی۔ اسے پتہ چلا کہ ایمان کو جان بوجھ کر اس کی ماں نے غائب کیا ہے۔ یہ سن کر اسے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے گھن آئی۔ نصرت نے اسے جذباتی بلیک میل کیا کہ اس نے یہ سب زریاب کے مستقبل کے لیے کیا ہے۔ اس نے زریاب کو قسم دی کہ وہ اپنی ماں کی عزت کی خاطر خاموش رہے۔ زریاب خاموش تو رہا، مگر اس کی ضمیر نے اسے چین سے جینے نہیں دیا۔ اس نے خفیہ طور پر اس عورت کی تلاش جاری رکھی۔ وہ اکثر اس سڑک سے گزرتا جہاں اسے شک تھا کہ اغواکار گروہ سرگرم ہے۔ برسوں کی یہ تلاش اسے اس سگنل تک لے آئی جہاں ایمان پھول بیچ رہی تھی۔ زریاب نے جب اسے دیکھا تو اسے اپنی ماں کا گناہ اور ایمان کی بربادی صاف نظر آئی۔ اس نے اسے وہاں سے نکالا، اس نے پڑھایا، اسے ایک مقام دیا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ گناہ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ آج ایمان نے وہ سچ سن لیا جو زریاب نے برسوں سے چھپایا تھا۔ اسے اب زریاب کی ہر مہربانی ایک منصوبہ معلوم ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زریاب نے اسے صرف اس لیے پالا ہے تاکہ وہ اپنی ماں کا گناہ چھپا سکے، یا شاید اسے جائیداد واپس مل سکے۔ سچائی کے اس انکشاف نے ایمان کی روح چھلی کر دی تھی۔ تم سب ایک منصوبے کا حصہ تھے۔ تم نے مجھے صرف اس لیے پالا تاکہ اپنی ماں کا جرم چھپا سکوں۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ ایمان کی چیخیں کمرے کی دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئیں۔ وہ سرا دل برداشتہ ہو کر خاموشی سے حویلی سے نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ صبح جب اس کے غائب ہونے کی خبر زریاب کو ملی تو وہ ششدر رہ گیا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ دادا جان صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ البتہ نصرت بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ بالآخر بلا ٹل گئی۔ ایمان اپنی ایک دوست کے پاس اس کے گاؤں چلی گئی تھی جو اس کے ہاسٹل میں بہترین دوست تھی۔ وہ جگہ شہر سے بہت دور ایک گمنام تھی۔ زریاب اس دوست کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ایمان کو ڈھونڈتا رہا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اس کی نوکری، اس کا سکون، سب برباد ہو گیا۔ وہ ہر اس جگہ گیا جہاں ایمان کے ہونے کا امکان تھا۔ بالآخر اسے اس کے دوست کا پتہ چل گیا۔ وہ جب وہاں پہنچا تو ایمان نے اسے دیکھ کر لرزہ اٹھی، مگر اس کی بدزنی اب ایک دیوار بن چکی تھی۔ میرے قریب مت آنا زریاب شاہ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے طلاق چاہیے، مجھے آزاد کر دو۔ ایمان کا انکار زریاب کے ضبط کے لیے آخری کیل ثابت ہوا۔ وہ جو پہلے 3 مہینوں کی جدائی میں اپنی عقل کھو چکا تھا، اس کے انکار پر مزید مشتعل ہو گیا۔ تم میری منکوحہ ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ چلو گی یا پھر میں تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ زریاب کا لہجہ کسی وحشی درندے جیسا تھا۔ وہ ایمان کی ایک سننے کو تیار نہیں۔ اس نے زبردستی ایمان کو گاڑی میں ڈالا۔ ایمان چلاتی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر زریاب نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے سیدھا اپنے اسی فلیٹ پر لے آیا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے جب تک تم میری بات نہیں سنو گی، یہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ زریاب نے دروازہ لاک کر دیا اور ایمان کو اس کے کمرے میں دھکیل دیا۔ ایمان فرش پر گر کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا دائرہ وہیں آ کر رک گیا جہاں وہ ایک بار پھر ایک طاقتور شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ نفرت اور تنہائی کے اس محب سناٹے نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہو کر بھی ایک دوسرے سے میلوں دور ہو چکے تھے، اور دلوں کا یہ فاصلہ بھی گہری کھائی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر آپ نے میرا اغوا کرایا اور مجھے میری زندگی کی قیمتی سال سڑکوں کی دھول میں رول دیے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک پل نہیں رہوں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ ایمان کے الفاظ کسی جلاد کی تلوار کی طرح زریاب کے دل پر پڑے تھے۔ وہ فلیٹ کے وسط میں کھڑی چیخ رہی تھی، جبکہ زریاب کے چہرے پر تھکن اور کرب کے سائے گہرے تھے۔ طلاق کا نام مت لو ایمان۔ میں مانتا ہوں کہ 10 سال پہلے میں نے تمہیں پسند نہیں کرتا تھا اور تم پر ہونے والے ظلم سے میں واقف ہو گیا تھا، مگر میری خاموشی میری ماں کی عزت کی خاطر تھی۔ لیکن آج سچ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں سڑکوں پر ڈھونڈ نکالا، تمہیں ایک وقار دیا، کیا میری اس محبت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ زریاب نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔
مگر ایمان نے حقارت سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ محبت، یہ محبت نہیں بلکہ گناہ کا بوجھ ہے جسے تم اپنے ضمیر پر ڈھونڈ رہے ہو۔ تم نے مجھے پالا نہیں بلکہ اپنے جرم کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ ایمان کی نفرت اس کی آنکھوں سے آیا تھی اور ذریعہ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے فون کی بیل بجی تو دوسری طرف سے حویلی کا ایک ملازم ہانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، جس نے اطلاع دی کہ نصرت بیگم اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں۔ تو ذریعہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ماں جس کی خاطر اس نے سر چھپایا تھا وہ اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھا جو ابھی تک غصے میں پھنکار رہی تھی۔ ایمان، میری ماں مر گئی، اب میری مری ہوئی ماں کا پردہ رکھ لینا اور خاموشی سے میرے ساتھ حویلی چلو۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ اس وقت سب کے سامنے سچ مت بولنا۔ ذریعہ کی آواز میں وہ بے بسی تھی جسے دیکھ کر ایمان کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم گیا، مگر اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اسے ایک نیا کھیل کھیلنا ہے۔ ذریعہ کی ماں تو چلی گئی تھی مگر وہ زخم ابھی تازہ تھا جو اس نے ایمان کی روح پر لگایا تھا۔ رخصتی نہیں ہوگی ذریعہ شاہ، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ مجھے تمہاری ماں نے اغوا کرایا تھا۔ تم جانتے ہو کہ دادا جان یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حویلی پہنچنے کے بعد ایمان نے ذریعہ کو تنہائی میں لے جا کر اپنی پہلی دھمکی دی تھی۔ نصرت بیگم کے انتقال کے بعد حویلی میں ایک سوگ کا سما تھا، مگر دادا جان کی خواہش تھی کہ اب ایمان اور ذریعہ کی رخصتی کی جائے تاکہ گھر کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ ذریعہ نے حویلی والوں کو یہی بتایا تھا کہ ایمان اس سے ناراض ہو کر اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی اور وہ اسے منا کر لایا ہے۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو ایمان؟ کیا تمہیں میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں؟ میری ماں کا بھی چہلم بھی نہیں ہوا اور تم رخصتی کروانے کے لیے اس حد تک جا رہی ہو؟ ذریعہ کا لہجہ تلخ تھا۔ احساس؟ مجھے احساس کی بات وہ شخص کر رہا ہے جس نے 10 سال میری زندگی کے برباد کر دیے۔ مجھے تمہاری ماں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ گنہگار تھیں اور تم ان کے گناہ کے محافظ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حویلی کا بھرم قائم رہے تو دادا جان سے کہہ دو کہ تم ابھی رخصتی نہیں چاہتے۔ ایمان کے لہجے میں برف جیسی سردی تھی۔ ذریعہ آپ جانتا تھا کہ ایمان اب وہ 6 سال کی بچی نہیں رہی جسے ڈرایا جا سکے۔ وہ ایک ایسی عورت بن چکی ہے جسے حالات سے لڑنا سکھایا گیا ہے۔ ذریعہ آپ نے گہرا سانس لیا اور ٹوٹے ہوئے قدموں سے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں جا کر جھوٹ بولا کہ اسے پولیس کے ایک بڑے مشن پر دوسرے شہر جانا ہے جس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، لہٰذا رخصتی کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے۔ دادا جان اگرچہ ناخوش تھے مگر ذریعہ کی نوکری کی حساسیت کو جانتے ہوئے وہ مان گئے۔ جب ذریعہ نے ایمان کو یہ خبر سنائی تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ شکریہ ایس پی صاحب، اب آپ اپنی نوکری کریں اور میں یہاں سکون سے رہوں گی، لیکن یاد رکھنا میں آپ کی بیوی بن کر کبھی اس کمرے میں نہیں آؤں گی۔ ایمان نے اسے جتایا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ذریعہ وہیں راہداری میں کھڑا اپنی قسمت پر ماتم کرتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایمان کی عزت اسے کس دہلیز پر لے جائے گی۔ میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، تم میری محبت کے لیے ترسو گے اور میں تمہیں صرف اپنی نفرت دوں گی، یہی تمہارا انتقام ہے۔ ایمان نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ذریعہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ رخصتی رک جانے کے بعد وہ حویلی میں پرسکون رہنے لگی تھی، مگر ذریعہ کے لیے ہر گزرتا دن ایک عذاب تھا۔ وہ ہر ہفتے چھٹی پر حویلی آتا اور ایمان کی بے رخی کے باوجود اس کے پیچھے پیچھے پھرتا۔ تم چاہے جتنی نفرت کر لو ایمان، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہی لڑکی چھپی ہے جو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں وہ وقت واپس لاؤں گا، میں تمہیں منا کر رہوں گا۔ ذریعہ اکثر اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر رومانوی باتیں کرتا یا اسے چھیڑتا تاکہ وہ کسی طرح رد عمل دے۔ اس کے لیے تحفے لاتا، اس کی پسند کی کتابیں ڈھونڈ کر لاتا، مگر ایمان ان تحائف کو ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ آپ کی یہ منتیں اور سماجتیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گی۔ آپ اپنی چھٹی ختم کریں اور واپس اپنے فلیٹ پر جائیں۔ آپ کا یہاں ہونا میرے سکون کو برباد کرتا ہے۔ اسے کھلے عام تپاتی تھی، کبھی وہ جان بوجھ کر دوسروں کے سامنے ذریعہ کو نظر انداز کرتی اور کبھی اسے ایسی تلخ باتیں کہتی کہ ذریعہ کا خون کھولنے لگتا۔ 6 ماہ اسی سرد جنگ میں بیت گئے۔ ذریعہ کے صبر کی حد اب ختم ہو رہی تھی۔
اسے لگتا تھا کہ ایمان اس کی محبت کو اس کی کمزوری سمجھنے لگی ہے۔ کب تک ایمان؟ کب تک تم مجھے سزا دو گی؟ میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی دل ہے۔ تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ زریاب نے ایک شام اسے باغ میں اکیلے پا کر زور سے بازو پکڑ کر پوچھا، جب تک میری سانس چل رہی ہے تب تک میں تمہیں تمہارا گناہ یاد دلاتی رہوں گی۔ ایمان نے اپنا بازو چھڑایا اور وہاں سے چلی گئی۔ زریاب وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا جنون ابھر آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایمان کی ضد اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گی۔ اسے کوئی ایسا قدم اٹھانا تھا جو ایمان کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے۔ وہ محبت نہیں مان رہی تھی تو اب اسے حق جتانے کو بنانا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا نا مجھے سر درد ہے اور میں سونا چاہتی ہوں، چلے جائیں یہاں سے۔ ایمان نے بستر پر لیٹتے ہوئے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ اسی شام حویلی کے تمام لوگ پڑوسی گاؤں میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف ایمان اور ایک ملازمہ موجود تھی۔ ایمان کو تیز بخار تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی تھی۔ زریاب کو جب معلوم ہوا کہ گھر خالی ہے تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی اور جنونی خیال آیا۔ اس نے ملازمہ کو بہانے سے اس گھر سے بھیج دیا کہ وہ کل صبح واپس آئے۔ اب حویلی میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ زریاب نے ملازمہ کے ہاتھ سے بخار کی دوا بھجوائی تھی جس میں اس نے نیند کی گولی بھی شامل کر دی۔ وہ گولی بہت زیادہ ہیوی نہیں تھی، اگر بیمار ایمان کے لیے کافی تھی کہ اسے غنودگی کی حالت میں لے جائے۔ جب زریاب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ایمان نیم بے ہوشی کی حالت میں کرا رہی تھی۔ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے ایمان، میں تمہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ زریاب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں خود سنبھال لوں گی۔ اسے مزاحمت کرنی چاہیے مگر اس کے جسم میں سکت نہیں تھی۔ زریاب زبردستی وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگا تو ایمان کو آہستہ آہستہ سکون ملنے لگا اور نیند کا غلبہ اس کے حواسوں پر جانے لگا۔ زریاب اس کے مزید قریب ہو، اس کی قربت اور گرم سانسیں ایمان کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری ہو ایمان، صرف میری۔ میں تمہیں کسی کو چھیننے نہیں دوں گا، نہ ہی خود سے دور ہونے دوں گا۔ زریاب کی آواز میں سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں گونجی۔ ایمان نے ہلکی سی مزاحمت کی مگر بخار میں تپتا ہوا بدن اور دماغ پر چھائی بے خودی نے اس کی تمام تر قوت ارادی کو مفلوج کر دیا۔ وہ زریاب کی قربت میں ایک موم کی طرح پگھلنے لگی۔ زریاب نے اس رات اپنا وہ حق جتایا جو اسے برسوں سے پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ وہ ایمان کی خاموشی اور بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ شاید اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کا یہ آخری طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور اس میں ایمان کی سسکیاں اور زریاب کی سانسیں ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی جس کا انجام بہت بھیانک تھا یا بہت خوبصورت ہو سکتا تھا۔ آپ نے ایک پولیس والے کی طاقت دکھائی ہے یا ایک مرد کی انا؟ یاد رکھنا زریاب شاہ، آپ نے صرف میرے جسم کو جیتا ہے، میری روح آج بھی آپ کے نکاح سے آزاد ہے۔ صبح کی پہلی سنہری کرن جب کمرے کے پردوں کو چیرتے ہوئے اندر آئی تو ایمان کی آواز میں وہ کاٹ تھی جس نے زریاب کے وجود کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں رات بھر کی سسکیوں سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ زریاب جو ایک فاتحانہ سکون کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اب سنجیدہ ہو گیا۔ جیت اور ہار کی بات مت کرو ایمان، میں نے اپنا وہ حق لیا ہے جو خدا نے مجھے برسوں پہلے دیا تھا۔ تو میری منقوہ ہو، میں کب تک تمہاری نفرتوں کے پیچھے چھپ کر اپنی محبت کا تماشا بنتا رہتا؟ اب بہتر یہی کہ تم یہ ضد چھوڑ دو، رخصتی کے لیے مان جاؤ۔ زریاب نے اسے قریب جا کر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو چھونا چاہا مگر ایمان نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رخصتی؟ اس ذلت کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی؟ آپ نے میرے بخار اور بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ آپ نے مجھے ایک بار پھر سڑک کی وہی لڑکی سمجھا جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ زریاب کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ تم سڑک کی لڑکی نہیں ہو، تم ایمان شاہ ہو اور میں نے تمہیں سڑک سے اٹھا کر محل میں بٹھایا۔ اب اگر میں اپنا حق مانگا ہے تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ 2 مہینے اسی تپش اور سرد جنگ میں گزر گئے۔ ایمان کی خاموشی اور زریاب کا جنون روز بروز بڑھتا رہا۔ ایک صبح ایمان کو شدید متلی محسوس ہوئی، اس کا سر چکرانے لگا۔ جب اس نے ٹیسٹ کیا تو رپورٹ دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے زمین نکل گئی۔ وہ حاملہ تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور زریاب کو کال کی۔ زریاب، میں برباد ہو گئی، میں ماں بننے والی ہوں، خدا را آپ میری رخصتی کروا لو۔
میں یہ بوجھ اور بدنامی اکیلے نہیں سہ سکتی، حویلی والے مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ فون پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ذرا آپ کے دل میں ایک پل کے لیے خوشی کی لہر دوڑی کہ اب ایمان اس کے پاس آنے پر مجبور ہو گئی ہے، مگر اسے وہ مہینے یاد آ گئے جب ایمان نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسے تڑپانے کا ایک ظالمانہ خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اب میرا موڈ نہیں ہے ایمان، تم نے ہی کہا تھا نا کہ تم میری بیوی بن کر اس کمرے میں کبھی قدم نہیں رکھو گی، تو اب اپنی بات پر قائم رہو۔ میں بھی 1-2 سال رخصتی کا نہیں سوچ رہا تھا، میں جو کرنا ہے کر لو۔ ذرا آپ نے کہہ کر فون پٹک دیا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ تو صرف اسے تھوڑا سا جھکانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی انا چھوڑ دے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ہاری ہوئی عورت کو موت کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔ ذرا آپ شاہ، آپ نے مجھے اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں موت زندگی سے زیادہ سکون دے رہی ہے۔ میں اپنا اور اپنے معصوم بچے کا بوجھ لے کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ ایمان نے یہ مختصر تحریر کاغذ پر لکھی اور میز پر رکھی۔ نیند کی گولیوں کی پوری شیشی ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتار لی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تو اسے لگا ذریعہ آپ نے اسے صرف استعمال کیا ہے، اب اسے تماشا بننے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف ذریعہ آپ جو دراصل دادا جان سے رخصتی کی بات کرنے کے لیے اور مٹھائی کا ڈبہ لیے خوشی خوشی حویلی پہنچا، وہ سیدھا ایمان کے کمرے کی طرف بھاگا تاکہ اسے خوشخبری سنا سکے کہ اسے لینے آ گیا ہے، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے فرش سرک گیا۔ ایمان فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے منہ سے ہلکی سی جھاگ نکل رہی تھی۔ ایمان آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں، دیکھو میں تمہاری رخصتی کی بات ہی کرنے آیا ہوں۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ذرا آپ اسے باہوں میں بھر کر دیوانہ وار چیخنے لگا۔ اس کی ساری اکڑ اور سارا روب خاک میں مل گیا تھا۔ اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور اسپتال کی راہداریوں میں سے اسٹریچر پر ڈال کر خود دیوانوں کی طرح ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ میری بیوی کو بچا لیں ڈاکٹر صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ آئی سی یو کے باہر گزرنے والا ہر لمحہ ذرا آپ کے لیے قیامت خیز تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر وہ اطمینان نہیں تھا جس کی ذریعہ آپ کو امید تھی۔ ہم نے ایمان بیوی کی جان تو بچا لی ہے ذریعہ آپ صاحب، لیکن شدید ذہنی دباؤ اور گولیوں کے زہر کی وجہ سے ان کا مس کیریج ہو گیا۔ وہ بچہ نہیں بچ سکا۔ ذریعہ آپ کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی انا اور ایک بے وقوفانہ بدلے نے اس کا اپنا بچہ چھین لیا۔ یہ سر صرف ذریعہ آپ کو پتا تھا کہ اس بچے کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ وہیں اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ اسے اپنی وردی اپنے عہدے سے گھن آنے لگی۔ ایمان جب ہوش میں آئی تو اس کی نظریں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو کسی اجڑے ہوئے شہر کی عکاسی کرتی ہے۔ ذرا آپ نے اس کا ہاتھ تھام کر معافی چاہی، مگر ایمان نے اپنا ہاتھ پتھر کی طرح ساکت رکھا۔ اس کی خاموشی ذرا آپ کے وجود کو کرچی کرچی کر رہی تھی۔ ان 2 مہینے میں اس نے صرف اپنا سکون نہیں کھویا بلکہ اپنا آپ کھو دیا تھا۔ وہ حویلی کے اس کمرے میں ایک ایسی زندہ لاش بن چکی تھی جسے اپنی ہی سانسوں سے گھن آتی تھی۔ حمل کی خبر اس کے لیے خوشی کی نہیں بلکہ ایسا داغ بن کر آئی تھی جسے وہ دنیا سے چھپاتی پھر رہی تھی۔ جب ذریعہ آپ نے فون پر اسے حقارت سے جھڑکا تو اسے لگا جیسے اس کے وجود کی آخری دیوار بھی گر گئی ہے۔ وہ رات بھر فرش پر بیٹھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی تھی اور اس معصوم جان سے معافی مانگتی جسے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے باپ نے ٹھکرا دیا تھا۔ ذرا آپ کی بے رخی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شاید وہ آج بھی اسی سگنل پر کھڑی لڑکی ہے جس کی کوئی عزت نہیں، بس نام بدل دیا گیا اور مقام بدل گیا۔ اسے اپنی تعلیم، اپنی گریجویشن اور اپنے وقار پر ہنسی آنے لگی۔ کیسی دن کے لیے مجھے پڑھایا تھا ذریعہ آپ شاہ کہ ایک دن تو مجھے اس طرح سے ذلیل کرو؟ اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا اور یہی وہ کرب تھا جس نے اسے نیند کی گولیوں تک پہنچایا تھا، کیونکہ وہ اس اذیت سے نجات چاہتی تھی جو اسے ہر لمحہ مرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خاموش کیوں ایمان، مجھے مارو، مجھے گالیاں دو، مجھے اس اسپتال کی چھت سے نیچے پھینک دو، لیکن اس طرح چپ رہ کر مجھے زندہ درگور مت کرو۔ ذرا آپ اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گھٹنوں کے بل التجا کر رہا تھا، مگر ایمان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے روح پر لگے زخم اس کے جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ ذرا آپ نے اسے خاموشی کے عالم میں رخصتی کی تمام کارروائی مکمل کی۔ دادا جان اور خاندان کے دیگر افراد کو یہی لگا کہ شاید ایمان صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، مگر وہ اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔
جب اسے رخصتی کے بعد زریاب کے کمرے میں لایا گیا تو ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ سب کے سامنے تو وہ ایک بے جان مورت بنی رہی، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا اور زریاب نے اسے سہارا دینا چاہا تو وہ کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا زریاب شاہ، تمہارے ہاتھوں پر میرے بچے کا خون ہے، میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی، مجھے میرے پرانے فٹ پاتھ پر چھوڑا، وہاں کم از کم تمہاری جیسی منافقت تو نہیں تھی۔ ایمان کی آواز میں وہ لرزش تھی جو کسی بھی مرد کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ نہیں ایمان، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ کمرہ تمہارا قید خانہ نہیں بلکہ تمہارا گھر ہے، میں تمہیں اب خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ زریاب نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اسے زبردستی اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ ایمان نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے باہوں سے ضربیں لگائیں، اسے دھکیلا، اس کے بازوؤں پر دانتوں سے کاٹا، مگر زریاب نے اسے نہیں چھوڑا۔ اسے باہوں میں بھرے وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو ایمان، میں نے تمہاری ممتا چھین لی، میں نے تمہیں ستانے کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کا اعتراف کر لو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، خدا را مجھے ایک موقع دو۔ ساری رات اس سے معافی مانگتا رہا، اس کی سسکیاں اور ایمان کی بے بسی اس کمرے کی دیواروں میں دفن ہوتی رہی۔ ایمان لڑتے جھگڑتے روتے روتے تھک ہاری اور بلاخر زریاب کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زریاب نے اسے بہت نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور ساری رات اسے تکتا رہا۔ اسے خوف تھا کہیں صبح ہونے پر یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ یہ احسار توڑنے کی کوشش مت کرو ایمان، کیونکہ اب یہ زنجیریں نفرت کی نہیں بلکہ اس محبت کی ہیں جو میں تمہیں برسوں سے سنبھال رکھی ہیں۔ صبح جب ایمان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زریاب کی گرفت میں پایا۔ اسے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور اپنی ناراضگی جتانے کے لیے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر زریاب نے اسے مزید مضبوطی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ اور ایسی لالی تھی کہ ایمان کے تمام شکوے اس کے حلق میں پھنس گئے۔ میری ماں نے جو کیا وہ ایک گناہ تھا، میں نے جو کیا وہ نادانی اور جنون تھا، لیکن ان سب کے پیچھے صرف تمہیں پانے کی خواہش تھی۔ میں نے تمہیں اس سڑک سے اٹھا کر یہاں تک لانے کے لیے اپنا سکون بیچا ہے۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کھونا چاہتا ہوں؟ ذرا آپ کی آواز میں وہ سچائی تھی جو روح کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اس نے ایمان کے ماتھے پر ایک لمبا اور عقیدت بھرا بوسہ دیا اور اپنی ماں کی طرف سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس کی روح کو سکون تبھی ملے گا جب تم ان کے بیٹے کو معاف کرو گی۔ ہم دونوں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں ایمان، آؤ ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں ایک گرم آنسو ٹوٹ کر زریاب کے ہاتھ پر گرا۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت اور اس کی برسوں کی ضد اسے ایک آنسو کے ساتھ بہہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ زریاب نے واقعی اس سے وقت سہارا دیا جب پوری دنیا نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اس کی تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایمان نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا اور اپنی آنکھیں موند لی، جس کی طرف سے خاموش معافی اور اعتراف محبت تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک نئی زندگی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زریاب نے اسے اپنے وجود میں بھیج لیا جیسے وہ اسے دنیا کی تمام نظروں سے چھپا لینا چاہتا ہوں۔ ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، نہ ماضی کے بھیانک سائے اور نہ ہی مستقبل کا کوئی انجانا خوف۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی تال پر ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ باہر پرندے چہچہا رہے تھے اور سورج کی سنہری لکیریں کمرے کے فرش پر خوشبو کا رقص کر رہی تھی۔ یہ سفر کٹھن تھا، مگر اب اس کا انجام ان کی اپنی مرضی اور محبت سے جڑا تھا۔ ایمان نے مسکرا کر زریاب کی طرف دیکھا اور زریاب نے اس کی پیشانی چوم کر اس بات کا یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی کا ہر کانٹا اس کی اپنی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ محبت جیت گئی تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار چکی تھی۔